قاری علی محمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور پارے بھائی رسالت معاف ہیں پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کرے مہر علی اتھے جانیا بولن دی جی چپ کرے مہر علی اتھے جانیا بولن دی چپ کرے مہر علی کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے سارا جگی سونا عربی ڈھولے تو تھلے وہ تھلے جی سارا جگی سونا نبی دا رتبہ نہ کوئی تولے نبی دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا ہوتی ریسی کرے جدے منہ وچوں رب بولے جی کیڑا ہوتی ریسی کرے کیا بات خزینے دی سارا جگی کھاندا خیرات مدینے دی جی سارا جگی کھاندا آسمانی تارا ہو آسمانی تارا عرشاں تے جان والیا سانو تیرا سہارا جی عرشاں تے جان والیا سانو تیرا سہارا عرشاں تے جان والیا پانی زمزم دا پیندے
زمزم دا پیندے او تساں نال تالیاں لجپال سدیندے او جی تساں نال لجپال سدیندے او تساں نال تالیاں کوئی ہاتھ تے چیرایا در تو نہ موری سیدہ ایویں سمجھی فقیر آیا جدھر تو نہ موڑی ساقیا ایویں سمجھی آپ حضرات کی حضرت عالیہ میں تنوین میں آتے ہیں اور ایک رات پیش کرتے ہیں منیر اچھا پہلے مجھے اکیلے میں سنانی ہوگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سوئے تجھ کو شاہ دوسرا جانا تجھ کو شاہ دوسرا جانا البحر لا والموج طغى من بكس طوفان وشربا من بكس طوفان وشربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطشٍ وسخاکۃ اے گیسوئے پاک اے ابر کرم میں گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کا فضل ہر کا
तन मन दन सब फूंक दिया, मोरा तन मन दन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे जला जाना। बस खामाए खा में नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, अरशाद आहिबा नातिक था, अरशाद आहिबा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना, नाचार इस राह पड़ा जाना। लम याती नज़ीरो काफी नागारिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोए, तुझको शाहे दूसरा। कलाम निहायत मुस्तरद मोतबर और जानदार होता है, उसका समझने से अकीदे में दुरुस्ती आती है, लौक शौक में पुख्तगी आती है। ये नात आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में सबसे ज़्यादा मुश्किल बैर की है, क्योंकि ये अरबी फ़ारसी उर्दू में जो बैरें हैं उनकी ये बैर नहीं है, ये कवित की बैर है। किसी वक्त ये इरशाद और नातिक बरेली के दो शायर थे, वो आपकी तबा आजमाई के लिए आए और आपको कहने लगे कि एक आप अरबी फारसी उर्दू हिंदी जुबान का मलूबा कहें, जिसमें ये चारों जुबानें बोली जाएं और वो लय जो हो वो कवित की लय हो, और ये मुश्किल तरीन काम है, जो उर्दू अदब में इसकी मिसाल ही नहीं है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक मजहबी पेशवा है, ये कवित की तो मुसलमानों के यहाँ मालूम नहीं थी कि लय, तो उसका फिर चार जुबानों की आमेज़श से बोलना, इसलिए पहले बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ती है। ये जो कारियों को देखते हो आके पढ़ते हैं, ये 4-4, 6-6 घंटे रोजाना पढ़ते हैं, इसलिए वो पढ़ सकते हैं। आदमी स्टेज पर उतना अच्छा नहीं पढ़ सकता जितना अकेले में पढ़ सकता है। पहले अकेले में तैयारी करना होती है, उस वक्त अगर आदमी को जोर मार के चाहे कि इस वक्त मेरा गला भी खुल जाए और मैं खुद भी खुल जाऊं, ये मुश्किल काम होता है। जो तकरीरें स्टेजों पर करते हैं ये भी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, वो तन्हाई में मुताला न करना और एंड स्टेज पर समझना कि गए तो इंशाल्लाह चल जाएगा काम, तो फिर इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। पहले साथियों को तन्हाई में तैयारी करनी चाहिए और किसी मजहबी पेशवा को वो सुनाना चाहिए। आपको शायद याद हो, ऑक्सफोर्ड में एक बड़े नेक आदमी थे, वो अपनी जिंदगी अल्लाह ने सलाम रखे, उन्होंने सलाम के दौरान एक सवाल किया मुझसे, बल्कि रुका लिख के दिया, मैंने कहा ये पढ़ के सुनाए, तो उन्होंने जलोबिया ने बैत शरफ पे दरूद और क्रोबिया ने इफ़त पे लाखों सलाम। मैंने कहा ये आला हज़रत का कलाम किस तरह हो सकता है जिसकी ना कोई लय है ना कोई बैर है। जब मैंने उसको ध्यान करके देखा तो वो असल में यूं है कि जलवगिया ने बैत शरफ पे दरूद, जलवगिया ने बैत शरफ पे दरूद, परदगिया ने इफ़त पे लाखों सलाम। जब उनको वहीं पढ़ के सुनाया तो उसके बाद फरमाए तक वो नजर नहीं, हालांकि वो ऑक्सफोर्ड में सबसे ज्यादा सही आदमी और सबसे ज्यादा सही वकील आदमी है। हमने ऑक्सफोर्ड में जाने के बाद जिस आदमी को अकीदे से ज्यादा बाखबर हुआ, लेकिन वो सिर्फ तलफ़ुज़ पर्दा से जो एडिक्ट बनता है, पर्दगी बनता है, तो उसका अगर आप जमा बनाना चाहें तो यान लगता है, पर्दगी यानी बैत शरफ पर दरूद, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के खानदान की जो खवातीन हैं उन पर भी दरूद, और जलवगी यानी इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जलवा से
جس آپ ایڈجیکٹو بنانا چاہتے ہیں، فارسی ادب کا یہ طریقہ کار ہے کہ آخر میں گھی لگتا ہے، جیسے زندہ سے زندگی، بندہ سے بندگی، ایسے جلوہ سے جلوگی. تو جلوگی یعنی بیت الشرف پر درود، پردگی یعنی عفت پہ لاکھوں سلام. تو وہ جب اس کو میں انالیسس کیے تو وہ اتنے گھبرائے کہ بعد میں آج تک نظر نہیں آئے. تو یہ بیر ہے بڑی مشکل. لم یأت نذیرک فی نظر مثل تن شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہید سرا جانا. سبحان اللہ. بیر ہے. اس کو اگر ذرا ادھر ادھر سکتا کیا جائے تو پھر شعر ٹوٹ جاتا ہے. پھر وہ بے شک ایک ناخوان اپنے آواز کے طریقے سے ادھار مانگتا پھرے، ذمہ دار نہیں پاڑے کر لگے پڑے دنیا پھرے جو کہ پورا کر رہے ہیں پاڑا پاڑا ہونا. لم یأت نذیرک فی نظر مثل تن شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوئے تجھ کو شہید سرا جانا. اور چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ چاروں زبان بولیں تو چاروں زبانیں ہیں، تو وہ آخر میں ان کو بھی چالان کر دیا. کہتے بس خامہ خام نوائے رضا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. اب پتہ چلتا ہے نا شعر آواز سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، مزہ آ رہا نہیں آ رہا ہے. بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبا ناطق تھا، ایک کا نام ناطق کا، ایک کا نام ارشاد تھا. کہتے ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار سے راہ پڑا جانا. ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار سے راہ پڑا جانا. اب اگر اس میں ذرا بھی کوئی فرق لایا جائے شعر ٹوٹ جاتا ہے. بڑی مشکل ترین بیر ہے، اس لیے پہلے اس کا اچھی طرح سے وہ مطالعہ کرنا چاہیے اور اچھی طرح سے تیاری کرنی چاہیے اور اس کا تلفظ سنانا چاہیے. اب سلیم صاحب آتے ہیں اور تین چار منٹ میں وہ نعت پیش کرنے کو الفاظ کا قریب ہو رہا ہے. یہ واقع رہنے والے ساتھی ہیں اور اب یہ میرا خیال ہے بڑھاپا معصوم ہو گیا. کبھی بڑے نامی گرامی یہ نعت خوان تھے، آواز میں کے بڑے جوبن تھا، لیکن اب وہ پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں. مجھ سے تو کافی چھوٹے ہیں لیکن یہ ہے انہوں نے اپنا بوڑھا کر لیا میرا خیال ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. زہ عزت و اطلاع محمد، سبحان اللہ. زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. زہ عزت و اطلاع محمد، مکارش کا فلک فرش گام عرش کا فلک فرش کا اور ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. اور
خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور عجب کیا گر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا گر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، خدائے محمد برائے محمد۔ اور محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، اور جناب الہی برائے محمد، جناب الہی برائے محمد۔ اور دم نزجاری ہو میری زبان پر، دم نزجاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد، محمد محمد خدائے محمد۔ اور عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، پر گروں کا سہارا عصائے محمد، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ اور عجابت کا سہرا اور عنایت کا جوڑا، عجابت کا سہرا اور عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور رضا پور سے اب وجد کرتے گزری، رضا پور سے اب وجد کرتے گزری، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ خدا چاہتا ہے
رضائے محمد. اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں 15 منٹ کے لیے سید مظہر حسین شاہ آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر مظہر حسین شاہ صاحب قبلہ سیدی مفکر اسلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال بعد: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز اور محترم حاضرین، آج کی یہ بابرکت رات اور بابرکت مجلس حضور مفکر اسلام مدد العالی کی زیر صدارت مجلس گیارہویں شریف. دوستان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک کی ان پاک اور رحمت بھری ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور رمضان المبارک کی اس عظیم رات 27ویں رات کے رحمت بھرے لمحات میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دوستان محترم، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور مفکر اسلام کے فیضان سے ہمیں مستفید فرماتا رہے. دوستان محترم، یہ رمضان المبارک اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول، جب بھی رمضان کا ذکر ہوگا تو قرآن کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا اور جب بھی قرآن کا ذکر ہوگا تو رمضان المبارک کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوگا. دوستان محترم، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، اس پر ہم کامل یقین رکھتے ہیں اور اس پر ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن دوستو، کبھی آپ نے یہ غور کیا اور کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ آیات طیبات جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر درج ہیں، یہ آیات بینات جو جزو قرآن ہیں، جو کبھی بکھری ہوئی تھیں، جو کبھی چمڑوں پر لکھی ہوئی تھیں، ہڈیوں پر لکھی ہوئی تھیں، اور اس کا ایک پرزہ کسی کے پاس ہے اور دوسرا پرزہ کسی کے پاس ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے اصولیوں نے، جو اصول فقہ ہے، اصول دین ہے، ان لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدہ ایک تعریف کی ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کو پہچانا جا سکے. آپ کو پتا ہے کسی چیز کی تعریف کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس میں کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے، جب کوئی اشکال پیدا ہو جائے.
جب کوئی مشکل پیدا ہو جائے اس وقت اس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، وگرنہ سورج کی تعریف کسی نے نہیں کی، بلکہ صرف بتایا جاتا ہے یہ سورج ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بھی یہ بتایا جا سکتا تھا یہ قرآن ہے، لیکن اس قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اور پھر یہ مصاحف کے اندر لکھی گئی، مصحف شریف کے اندر لکھی گئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے والے مسلمانوں تک متواتراً نقل ہوئی ہے۔ اس کا نام قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کے اصلی ہونے میں اور حق ہونے میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے کہ جنہوں نے اس کو متواتراً نقل کیا ہے۔ اگر میں اور آپ آج قرآن مجید فرقان حمید کو جاننا چاہیں، یہ دو دور بنیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک دور قرآن کے لانے کا وہ ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے صحابہ جمع فروز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ قرآن ہے، ان کے لیے کسی قید کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ نے بس یہ جان لیا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا وہی قرآن ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو جو جھوٹی روایات ہیں یا جو احاد روایات ہیں یا جو روایات مشہورہ ہیں ان سے بچنے کے لیے نقل متواتر ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک نقل متواتر ہمارے پاس نہ ہوگی ہم نہ جان سکیں گے کہ اصلی قرآن کون سا ہے۔ دوستان محترم، یہ تو ایک مشکل بات ہے جو بڑی لمبی بحث چاہتی ہے، لیکن مختصر جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں جو میرا مضمون بنتا ہے اس پر گفتگو کروں گا، وہ یہ کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا کرتا تھا تو کفار نے ایک بہت زبردست قسم کا اعتراض کیا۔ کفار نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بے شمار جو ہیں وہ مخالفتیں ہیں اور ان پر ہمارے بے شمار اعتراضات ہیں اور اسلام ہمارے ہر اعتراض کو ٹالتا رہتا ہے، ہمارے ہر جو ہے اعتراض کی مخالفت کرتا ہے، لیکن آج جو ہم اعتراض کرنے لگے ہیں وہ ایسا تاریخی قسم کا ہے کہ اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض ایسا ہے کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں کتاب کے طور پر ان کی تعداد تقریباً 104 ہے، جن میں سے 4 بڑی کتابیں توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ بڑی کتابیں مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ 104 تقریباً آسمانی کتابیں بنتی ہیں اور سب کے نزول کا انداز ایک ہے سوائے قرآن کے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جس کو تم خدا کا کلام کہتے ہو، یہ کتاب جس کو تم کلام الہی کہتے ہو، اگر یہ کلام الہی واقعتاً کلام الہی ہے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کا نزول جو ہے، اس کا انداز نزول جو ہے وہ باقی کتابوں سے مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء جو زمین پر انسانیت کی تبلیغ کے لیے آئے، ان سب پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے نزول کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ وہ اکٹھی نازل ہوتی رہیں اور لکھی ہوئی نازل ہوتی رہیں، اور اس سے پہلے انبیاء کو پابند کیا جاتا رہا کہ آپ روزے رکھیں۔ جب وہ روزے رکھتے تو ان پر پہاڑ پر یا کسی جگہ پر وہ کتاب لکھی ہوئی اکٹھی ایک صورت میں مل جاتی تھی اور وہ لا کر اپنی قوم کو بتاتے یہ کلام الہی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمیں کتاب ملی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن خدا کا کلام ہوتا تو یہ بھی اسی طرح لکھا ہوا ہوتا اور اکٹھا نازل ہوتا، چونکہ یہ اکٹھا نہیں نازل ہوا، یہ لکھا ہوا نہیں نازل ہوا، اس ایک کلام الہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت قبلہ مفتی اسلام۔ اگر یہ کتاب بھی اصلی کلام الہی ہوتا تو اس کو بھی باقی آسمانی کتابوں کی طرح اکٹھا نازل ہونا چاہیے تھا، لکھا ہوا نازل ہونا چاہیے، چونکہ یہ کتاب اکٹھی نازل نہیں ہوئی اور لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی، اس لیے خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اعتراض کو غلط نہیں کہا۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے اعتراض کو رد کر دیتا اور کہتا کہ جس طرح تم آگے پیچھے جھوٹ بکتے رہتے ہو اسی طرح تم نے یہ اعتراض بھی غلط کیا ہے، اس لیے تمہارے اس اعتراض کی ہمارے نزدیک کوئی گنجائش نہیں ہے۔
لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس اعتراض کا رد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارا یہ اعتراض ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سابقہ جو آسمانی کتابیں تھیں وہ لکھی آتی رہیں، اکٹھی آتی رہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میرا جو محبوب ہے ارسلت الی الخلق کافہ، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمام کائنات کی طرف، تمام مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، تو رب کی بارگاہ میں زبان حال سے یہ عرض کرتے مولا کریم ساری کائنات کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمام کائنات کی طرف رسول ہوں، اب تمام کائنات کی طرف پیغام کس نے دینا ہے، تمام کائنات کے احکامات کس نے دینے ہیں، انسانوں کا مسئلہ پیش آ جائے تو حل کس نے پیش کرنا ہے، میں نے پیش کرنا ہے، جنوں کو مسئلہ پیش آ جائے تو حل کس نے پیش کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ مولا کریم یہ تمام کائنات ہے اور بڑی بکھری ہوئی ہے اور بڑی وسیع ہے اور یہ احکامات بڑے وسیع ہیں، میں چاہتا ہوں میری یہ مرضی ہے، میرا یہ دل ہے کہ مولا کریم تو اپنے قانون کو بدل دے اور میری مرضی کو قبول فرما۔ تیرا قانون ظاہراً یہی ہے، حقیقتاً یہی ہے کہ اکٹھی کتاب نازل ہو، لکھی ہوئی نازل ہو، لیکن میری مرضی یہ ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اکٹھی نازل نہ ہو، جس وقت مجھے کسی حکم کی ضرورت پڑے اس وقت تیرا کلام نازل ہو جائے۔ اب دو بن گئے حصے، ایک تو یہ ہے کہ قانون الہی اور ایک بن گیا مرضی مصطفیٰ، ایک قانون خدا بن گیا، ایک مرضی مصطفیٰ بن گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا اپنا قانون پورا کرتا ہے یا اپنے محبوب کی مرضی پوری کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کا اعتراض نوٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کذالک، بات تو ایسی ہے، تم نے اعتراض ٹھیک کیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں لنثبت بہ فؤادک، اب ہم نے تیری مرضی کو پورا کرنا ہے، اگر قانون پورا ہوتا ہے تو ہو، اگر نہیں ہوتا تو نہ ہو، لیکن تیری مرضی کو ہم رائے گاہ نہیں کریں گے اور تیری مرضی کو پورا کریں گے اور اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کریں گے کہ جس طرح کی تیری مرضی ہے۔ اور جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا اور کفار کا اعتراض بھی اپنی جگہ موجود رہا، اس وقت قرآن مجید فرقان حمید وقت مختصر ہے، ان کو چیلنج کرتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم نے اعتراض جو ہے وہ انزال قرآن پر نہیں کیا، تنزیل قرآن پر کیا ہے۔ انزال قرآن پر اعتراض نہیں ہے، تنزیل قرآن پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے پر کفار نے اعتراض کیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے تورات میری کتاب ہے، زبور میری کتاب ہے، انجیل میری کتاب ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو بدلا ہے، لیکن اب یہ میرے محبوب کا کلام بن گیا، میرے محبوب کا معجزہ بن گیا، اس کی مرضی کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اب مسئلہ میرے محبوب کی عظمت کا بن گیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں شک ہے تو فاتوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر، اپنے محبوب پر جو کچھ نازل کیا ہے اس پر شک کرتے ہو تو پھر لے آؤ اس کی صورت، ایک چھوٹی سی صورت اس کی مانند لے آؤ۔ إِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے اور اللہ جو اس آگ سے ڈرو جو جہنم میں تمہارے تیار کی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے تنزیل کے ساتھ یہ بتایا کہ جو میں چیلنج کر رہا ہوں اس وقت قوم کو، کفار کو جو چیلنج کر رہا ہوں وہ کلام الہی ہونے کی وجہ سے نہیں چیلنج کر رہا بلکہ اپنے محبوب پر نازل ہونے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دوستان محترم، ابھی انشاءاللہ عزیز تراویح کے بعد حضور مفکر اسلام قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے خصوصی ارشادات فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے اور اس سے مستفیض ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سبحان اللہ، حاضرین کرام، آپ نے ایک خطبہ بھی قرآن کے موضوع پر سماعت فرما لیا، نعتیں بھی آپ نے پیاری پیاری سن لی، خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز فن میں آپ نے مائیہ بھی سن لیا۔ تو النا یترشب معافی ہے، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے جب چھلکتا ہے تو وہی باہر آتا ہے۔ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کی یہ ایک عاشقانہ شاعری ہے، تو وہ عام طور پر مہذب لوگوں میں نہیں وہ بولی جاتی، لیکن خواجہ گولوی نے اس کو ایسا مسلمان کیا ہے کہ جسے بولی جاتی ہے خدا کی یاد سبحان اللہ، رسول کریم علیہ السلام کے عشق میں جوانی ہے، وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب تراویح کی نماز کا وقت ہوا آیا ہے، آذان کہتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب
تراویح ختم ہوگی تو میں کچھ گزارشات آپ رات کی تیاری میں پیش کروں گا. اس کے بعد شب بیداری ہوگی, اللہ اللہ کرنا ہوگا. تو تمام دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے کہ رات پوری ذوق و شوقوں میں گزاریں. سبحان اللہ. ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے مقابلے میں اگر ایک وعدہ بھولا شریف کی بارگاہ میں ایک ہی رات ہاتھ پھیلایا جائے اور پورا گرا کر کے واپس کیا جائے, جگہ صاف ہو, سبحان اللہ. دل صاف ہو, سبحان اللہ. ماحول صاف ہو, اللہ والے لوگ اکٹھے ہوں, سبحان تو اللہ. پتہ نہیں کس کی دعا کے بہانے سب کی دعا کے سبحان اللہ. آپ لوگوں کی برکت سے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں میں منظور ہو جائیں. لنگر کا انتظام ہم نے غریبانہ طریقے سے کیا ہوا ہے. سب دوستوں کی خدمت چاہیے کہ وقت کریں گے. یہی ختم شی دوبارہ پڑھا جائے گا, دوستوں کی خدمت کریں گے. رات اگر جاگ کے گزار دیں پتہ نہیں پھر یہ وقت آتا ہے نہیں آتا. گزشتہ سال جس رات کو جاگے تھے بہت سارے دوستوں کی تمنا تھی کہ کاش یہ رات لمبی ہوتی. کافی دوستوں نے مجھے کہا اتنا مزہ آیا, دل چاہتا تھا رات لمبی ہو. میں نے کہا آئندہ سال کا انتظار کریں. سبحان اب اللہ. تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن, اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن. سبحان اللہ. اس آرزو میں کہ پھر آئے وہ ایک رات, واہ اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات. واہ. اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن, اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات. آج وہ رات پھر آ گئی, آج رات جاتا. اللہ اللہ سبحان جب اللہ. رات کی ظلمت بڑھتی ہے گم ہو جاتے ہیں پروانے, تب یار کے خلوت خانے کو رات کو کھلا کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی تعریف کی ہے کہ میرے بندے کون سے, اس سے مراد مٹی کا بندہ بنا ہوا اسے بندہ نہیں. فرشتوں کے اللہ نے فرمایا عباد مکرمون, فرشتے اللہ کے عزت والے بنے. اور اگر بندہ مقام بندگی سے آشنا ہو جائے تو یہ بھی ایک ایسی دولت ہے کہ مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. ہاں, بندہ ہونا وہ لذت والا کام ہے. گنہگار ہو کے دوریوں پر سبقت لے جائے, مزے کی بات ہے کہ نہیں. اس پر عالم اسلام کی اکثریت مجتمع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ خاص اور عام ہر طرح کے فرشتوں سے افضل ہے. یار خاکدان عظیم بیٹھ کے عرش اولا کے گردا گرد گھوم کر ذکر الہی کے دھوم مچانے والوں کے مقابلے میں بھی ایک خاکی نیاد بڑھ جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ علم کی اللہ نے وہ نور رکھا ہے کہ کسی وقت اس خاک کو وہ نور میں تبدیل کر دیتا ہے. تردامن پہ میری زاہد نہ جائیو, تردامن پہ میری زاہد نہ جائیو, دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں. کبھی بندے پر وہ وقت آتا ہے کہ بندے کو دیکھنے کے لیے آسمانی کرسی آتے ہیں. سفر کرتے چلو یار کو اللہ کا بندہ دیکھیں. یہ صرف ایک عام انسان کا شوق نہیں, جس کے اندر نور ہو اس میں یہ تمنا ہو. آسمانی نوری آج کل گفتگو ہونے والی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, رب کی اجازت سے فرشتے آتے ہیں, رب کے حکم سے نہیں آتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب کوئی حکم دیتا ہے تو حاکم کا منشا پورا ہوتا ہے, جب کوئی اذن مانگتا ہے تو معذور کا منشا پورا ہوتا ہے. حاکم اپنی مرضی پوری کرنا چاہے تو اسے کہتا ہے یہ کام کر, میں خوش ہو جاؤں گا. تو جب کوئی اذن مانگتا ہے, اجازت مانگتا ہے, تو پھر اجازت مانگنے والے کی کوئی حاجت ہوتی ہے. معلوم ہے رب نہیں بھیجتا, رب کی بارگاہ میں آرزو کرتے ہیں کہ مولا کریم جانے دے. کو بندے پر کوئی وقت آتا ہے نا کہ آسمانی قدسی اس کی زیارت کے لیے کتاب ہوتے ہیں. النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. یہ عبادت تو ہے پر ہے زمین پر ہے, آسمان پر نہیں. وہ وقت دیکھنے والا ہے. آج 27ویں رات ہے کہ جس میں آسمانوں کے فرشتے نوری مخلوق زمین پر بسنے والوں کو دیکھنے آتے ہیں. آج رات آپ لوگ جاگیں گے,
اللہ اللہ کریں گے دنیا بھی اچھی ہوگی قیامت. اور پھر آپ نے مجھے بعد میں بتانا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے دعا کی ہے اللہ نے اس مقصد کو کس طرح پورا کیا. پورا کرنے والا اللہ ہے، کرنے والے آپ ہیں. ہم آپ کے بہی خواہ دعا گو ہیں، قبول کرنا اللہ کا کام. لیکن امید کی جاتی ہے رات کی باتیں ہیں، اس رات کی دعائیں رد نہیں کرتی. اور ایسا جیسا 83 برس اور 4 مہینے بیٹھ کے آپ نے دعا کی ہو تو وہ نتیجہ نہ لائے جو آج کی رات کی دعا نتیجہ لائے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا یہ کتنے خسارے کو قبول کرنے کے برابر ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ کا بہانہ تو یہی ہوگا نا کہ گھر جائیں گے بھی سہری کریں گے. سہری آپ کو گھر والی تو شاید ہم نہیں کرا سکیں گے، لیکن غریبانہ سا تو ہم نے دوستانہ محبت کی اداؤں میں آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے. سحر کے وقت کھانا پیش کریں گے، آپ رات کو اللہ اللہ کریں گے اور دیکھیں کہ ذکر الہی میں کیا تاثیر ہے. یہ بٹ صاحب نے 10 پاؤنڈ ختم شریف پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب اذان ہوتی ہے، اب سنتیں پڑھتے ہیں، فرضوں کی تیاری کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کسی دوست کے پاس وقت ہے تشریف رکھیں. کیونکہ میں تو بیمار ہوں اس لیے اتنی دیر تو میں بول نہیں سکتا جتنا میں بول سکنے والا آدمی ہوں، لیکن تام کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر لے ڈالا. اور بارہ زبانے کے مطلب کروں گا کیونکہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے. تو جو پیچھے پڑا گیا جو بیچ میں سے تبصرہ رہ گیا ہوا ہے اس وقت چھوٹی موٹی باتیں جو میری حقیقی سمجھ میں ہیں وہ اللہ کا عظیم کلام ہے، اس کی سمجھ میں استعداد نہیں ہے، لیکن جتنا میں جانتا ہوں ٹوٹی پھوٹی ادا میں آپ کو پیش کروں گا. تو پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی اور ختم شریف ہوگا تو پھر دوبارہ ختم شریف پڑھیں گے اور سر کیا جائے گا اور پھر اس وقت آپ کی دعاؤں کے ساتھ بزنس ختم کر دیں گے. پھر آپ جا کے آرام کریں. آپ آزاد ہوتی ہے. ہاں جن لوگوں نے ختم شریف کے لیے کچھ خدمت پیش کرنی ہے وہ آپ تراویح کے بعد پیش کر سکتے ہیں اور بیان شروع ہونے سے پہلے وہ پیسے آپ کے کلیکٹ کر کے جو ہمارے مذہبی پیشواؤں کی خدمت کے لیے انتظام کیا گیا ہے. چودھری وزیر صاحب، چیئرمین صاحب کہاں ہیں؟ چیئرمین انہوں نے ایسا چسکا ہے کہ اس میں تو غیرحاضری ہوتی نہیں. ہمارے چیئرمین ہے ماشاء اللہ یہ سب لوگ خادم ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ جزائے خیر. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا انہوں نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. یعنی نماز فطر پڑھنے کے بعد پھر کلیکشن کر لیں گے. یعنی مراد یہ ہے کہ نماز نفل بھی پڑھ لیں گے. ایسا نہیں کسی کے ساتھ داؤ کھیلنا کہ کوئی آدمی نہیں دینا چاہ رہا تھا اس کو کھیل کے لیں. یہ تو محبت کی چوڑیاں ہیں. یہ جس نے ذوق شوق سے کرنی ہے اس کا حق ہے. ہم کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیں گے. اپنے مقدر کی بات ہے. جس طرح کے اس رات کی عبادت 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت اور فوقیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے اس رات کا صدقہ و خیرات بھی اسی طرح فوقیت رکھتا ہے. تو میں نے اس کا ایک نمونہ دیا تھا کہ میں تو بے روزگار آدمی ہوں. 50 پاؤنڈ میں نے پیش کیے کہ بڑے چنگے روزگار ہیں وہ اگر ہاتھ کھینچ کر دیں تو اچھی تو نہیں لگے گی. اور میں نے اسی ارادے سے دیے ہیں کہ میں خدا کو خدا جانتا ہوں